मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा, इसकी तफसीर चल रही थी। तो इसमें मैंने ज़कात के मसारिफ़ बयान किए थे और इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह ताला का जो इख्तलाफ था वो भी मैंने बयान किया था। उस इख्तलाफ का मैं ख़ुलासा दोबारा पेश कर देता हूँ। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक ये जो 7 किस्म के असनाफ़ हैं, किस्में हैं, इन 7 को ज़कात देना लाजिम है और कम से कम हर सिन्फ़ में से 3 अफराद को दी जाएगी। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक इनमें से किसी को भी दे दी और एक को भी दे दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरा इख्तलाफ ये था कि इमाम हनीफ़ा के नज़दीक ज़कात सिर्फ़ किसी को ज़कात के पैसों से खाना खिला देना या इस्तेमाल करवा देना चीज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि लिल फ़ुक़राई का मतलब उसको मालिक बनाना ज़रूरी है और इसमें फ़कीर का बहरहाल फ़ायदा भी है। तो आज मैं इंशाअल्लाह इसी को कंटिन्यू लेके चलता हूँ, फिर हम इस रुकू की आगे तफसीर की तरफ जाएंगे। तो ज़कात के मालिक बनाना चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी में ज़रूरी है, तो उस पर क्या फ़िक़ही अहकाम मुरतब होते हैं और क्या आजकल लोग इस बारे में कोताहियाँ कर रहे हैं, ये भी मैं डिटेल में बयान करता हूँ। अभी पहली बात तो ये कि हमें ये पता चला कि इबाहत के तौर पे ज़कात अदा नहीं होगी। इबाहत का मतलब मैंने ज़कात के पैसों से खाना ख़रीद के जब किसी फ़कीर को खिलाया तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। आप खाना हैंड ओवर कर दें और उसको बता दें कि तुम इसके मालिक हो, तुम्हारी मर्ज़ी खाओ, तुम्हारी मर्ज़ी ये प्लेट फ़रोख्त करो, जो मर्ज़ी करो, तुम मालिक हो, इससे फिर ज़कात अदा हो जाएगी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग क्या करते हैं, किसी के इलाज में ज़कात दे रहे होते हैं और मरीज़ को मालिक नहीं बनाते, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है, ज़कात का मुस्तहिक़ है, वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने क्या किया, दवाएं ख़रीद के उसके लवाहिकीन के हवाले कर दी और वो इसको या डॉक्टर की फ़ीसों में ज़कात के पैसे देना शुरू कर दिए या ज़कात के पैसों से दवा ख़रीद ली, खूब समझ लें इससे ज़कात अदा नहीं होगी। वजह उसकी है कि वो मरीज़ उस चीज़ का मालिक नहीं बना है। अब आपने अगर डॉक्टर की तनख्वाह दे दी या फ़ीस दे दी उस ज़कात के पैसों से, तो मरीज़ को तो पता भी नहीं होता, बाज़ दफ़ा पता चल भी जाएगा तो वो मालिक तो नहीं बना ना इसका। या आपने उसको दवाएं दे दी, मालिक तो नहीं बनाया, वो दवाएं पी रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मालिक नहीं बना। तो इसलिए उसका तरीक़ा ये है, इसको यानी मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे उसका इलाज भी हो जाए और ज़कात भी अदा हो जाए। वो तरीक़ा ये है कि आप पेशेंट को ये इत्तला दे दें कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ, तुम मुझे परमिशन दे दो कि तुम्हारे इलाज में मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, यानी जिसको चाहूँ दे दूँ मैं, सॉरी, यानी मुझे ये परमिशन दो कि मैं डॉक्टर को भी दे सकता हूँ और जितनी मैं दवाएं ख़रीद के तुम्हें दूंगा तो वो तुम उसके मालिक होगे। ये पेशेंट को किसी तरह आप इत्तला दिलवा दें तो फिर क्या होगा कि आप डॉक्टर की फ़ीस में जो पैसे अदा करेंगे वो ज़कात से देना जायज़ होगा। वजह उसकी ये है कि हकीकत में आप वो मरीज़ को दे रहे हैं, लेकिन मरीज़ को शरीयत ने इजाज़त दी है कि ख़ुद कब्ज़ा करे या उसकी तरफ से कोई नुमाइंदा कब्ज़ा कर ले, तो वो मरीज़ ही का कब्ज़ा कहलाता है। इसकी मिसाल ऐसे है, मैं ज़कात देना चाहता हूँ वसीम को या जैद को। जैद ने कहा कि भाई मैं भी मौजूद नहीं हूँ तो मेरी तरफ से तुम बकर को दे दो, बकर को मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, बकर मेरा नुमाइंदा बन के आ रहा है, बकर को पकड़ा दो। तो जैसे ही मैं बकर को पकड़ाऊंगा ज़कात अदा हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि वकील का कब्ज़ा मुवक्किल का कब्ज़ा कहलाता है। यानी और आसान करके समझा देता हूं, आपने किसी का कर्जा अदा करना था, जैद का आपके ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा था, आपने जैद को 1 लाख रुपए कर्जा देना था। तो जैद कहता है यार ऐसा करो, मेरी तरफ से ना ये फलां को दे दो, बकर को दे दो ये पैसे, मैंने उसके पैसे देने थे, मेरे ऊपर उसका 1 लाख रुपए कर्जा था, तो आपने जो मुझे 1 लाख रुपए देने ये बकर को दे दो आप। तो अब बकर क्या होगा, ये जैद का नुमाइंदा बन जाएगा, वकील बन जाएगा। तो बकर को देना जैद ही को देना कहलाएगा। फिर बेशक आगे वो बकर जैद को दे या ना दे, ये उसका हेडेक है। तो वकील का कब्जा ये मुवक्किल का कब्जा कहलाता है। लेकिन इंसान किसी का वकील जब बनता है जब उसके मुवक्किल ने उसको वकील बनाया हो। पहले पैसे दे दिए बाद में वकील बना दिए, इससे नहीं होता अदा। मिसाल के तौर पर आपने बकर को पैसे दे दिए ज़कात के, नीयत आपकी है कि मैं जैद को दूं, और जैद ने बकर को वकील बनाया नहीं है,
تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو بتائے بغیر ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے پہلے دے دیے اور پیشنٹ کو بعد میں بتایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ڈاکٹر پیشنٹ کا وکیل بنا ہی نہیں تھا, اس کا نمائندہ بنا ہی نہیں تھا. تو آپ پیشنٹ کو کسی طرح یہ اطلاع دلوا دیں کہ بھائی میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو شریعت میں دل میں نیت کافی ہے. زبان سے یہ کہنا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں نیت کریں, زبان سے بے شک گفٹ کا نام دے دیں آپ اس کو. تو دل میں آپ یہ نیت کریں کہ زید بیمار ہے, اس کے علاج کی فیسوں پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے, تو میں ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتا ہوں. تو آپ زید کو کال کر کے یا اس سے مل کے کہیں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ میں جو ہوں تمہاری طرف سے کچھ پیسے ڈاکٹر کو دینا چاہتا ہوں اور یہ میری طرف سے گفٹ ہوگا. تو زید کہتے کہ ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت ہے. تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی فیس جتنی بھی دیتے رہیں گے زکوٰۃ کی نیت سے, وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی, کیونکہ چاہے وہ ڈاکٹر مالدار ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ ڈاکٹر کا قبضہ اصل میں اس پیشنٹ ہی کا قبضہ کہلائے گا, کیونکہ زید نے اس کو وکیل بنا دیا. تو اس طرح دواؤں میں بھی ہو سکتا ہے. اب بار بار دواؤں میں مالک بنانا مشکل ہوتا ہے, تو آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو, میں تمہارے علاج پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کو پیسے دیتا رہوں گا اور وہ حسب ضرورت تمہارا علاج کرتا رہے گا, چاہے وہ ڈاکٹر کی فیس میں دینا ہو یا کوئی ٹیسٹ کروانا ہو یا دوائیں لانی ہو, تو وہ میں سب یعنی تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں. تو اب تم سے میرا رابطہ مشکل ہوتا ہے تو تم اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دو. تو زید فار ایگزامپل بیمار پڑا ہے تو وہ کسی کو بھی نامزد کر دے, ٹھیک ہے بھائی یہ صاحب ہیں, یہ میرے جاننے والے ہیں, تو جو پیسے آپ مجھے دینا چاہتے ہیں ان کو دے دیں. تو آپ جیسے ہی اس کو دیں گے قبضہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ اس سے ٹیسٹ کروائے اس کے, یا ڈاکٹر کی فیس ادا کرے, یا اس سے جو ہے وہ دوائیں لے کر آئے, آپریشن کروائے, کچھ بھی کرے گا. جیسے جیسے آپ وکیل کو پیسے دیتے رہیں گے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی. تو یہ وکالت پہلے سے ضروری ہے. مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے بہت سے مدرسوں میں بے احتیاطی ہو جایا کرتی تھی. کسی نے زکوٰۃ لا کے مدرسے میں دے دی اور مدرسے کے محتمم نے اس سے طلبہ کو کھانا کھلا دیا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, بے شک غریب طلبہ کو کھانا کھلایا ہو. وجہ اس کی یہ کہ کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کھانے کا مالک بنانے سے ہوتی ہے. تو مدارس میں طلبہ کو کھانے کا مالک تو نہیں بنایا جاتا, وہ تو دسترخوان لگا دیا بھائی آ کے کھا لو. تو وہاں بھی یہ وکالت ضروری ہے. وکالت کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا محتمم طلبہ سے پراپر اجازت لے کہ بھائی تمہیں جو زکوٰۃ دی جائے گی تم مجھے اجازت دو کہ میں زکوٰۃ کی رقم پر تمہارا نمائندہ بن کے قبضہ کر لوں, اور پھر میں تمہارے مصارف میں اس کو تمہاری پرمیشن سے, ابھی مجھے پرمیشن دے دو, اجازت دے دو, میں تمہارے ہی فائدے میں اس کو استعمال کروں گا. تو ایسی صورت میں جب وکالت نامے پر دستخط کروا لیے, طلبہ نے اجازت دے دی, دستخط اس لیے کہ تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے. تو بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلبہ سے اجازت لے لیتے ہیں محتمم یا مدارس کے جو انتظامیہ ہیں کہ آپ کو جو زکوٰۃ کے جو لوگ ڈائریکٹ پیسے دیں گے آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے قبضہ کر لیں, پھر ہم اور دوسری پرمیشن یہ بھی دے دیں کہ پھر ہم آپ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کریں گے, لیکن جہاں بہتر سمجھیں گے ہمیں استعمال کی آپ اجازت دے دیں. پھر محتمم اس طرح سے جب طلبہ سے وکیل بن جائے پھر وہ پیسے وصول کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ طلبہ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کر سکتا ہے, ان کے علاج میں بھی, پھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ طلبہ نے اس کو پرمیشن دی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ طلبہ ہی کے مفاد میں استعمال ہو. پھر یہ خیانت کرنا کہ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر لینا یہ حرام ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے, چاہے اصل غریب کو مالک بنائیں یا اس کے کسی نمائندے کو مالک بنائیں, لیکن وہ نمائندہ اس کی طرف سے نامزد ہو. نمائندے کو دے دیں گے پھر نمائندہ اس کی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی غریب بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں, اگر ڈائریکٹ آپ نے غریب بچے کے ٹیچر کو فیس میں پیسے دینا شروع کر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس غریب سے پہلے پرمیشن لیں. آپ کہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, تم پان گھٹکے میں نہ اڑا دو کہیں, میں چاہتا ہوں میں تمہاری تعلیم پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس کو یہ نہ بتایا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, بس میں تمہیں ایجوکیشن دلوانا چاہتا ہوں. تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہاری طرف سے کسی ٹیچر, تمہارے ٹیچر کو کی فیس میں دے دیا کروں, یا تمہیں کتابیں لے کے دے دیا کروں, یا تم اپنا نمائندہ کسی کو بنا دو. مثال کے طور پر اپنے والد کو نمائندہ بنا دو.
کہ وہ تمہاری طرف سے پیسوں پہ قبضہ کر لیا کریں اور تمہاری تعلیم میں جیسے چاہیں استعمال کریں. تو وہ لڑکا جب اپنے باپ کو وکیل بنا دے گا تو جیسے ہی باپ کو آپ پیسے دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اس غریب بیٹے نے ہی قبضہ کر لیا ہے. لیکن پھر باپ پابند ہوگا کہ اس کی ایجوکیشن ہی میں استعمال کرے, کیونکہ دینے والے نے ایجوکیشن کے لیے دیے ہیں پیسے, وہ پھر خیانت ہو جائے گی. تو بچہ مالک بن جائے گا اس رقم کا, تو اور وہ وکیل بن جائے گا باپ اس کا. ہاں اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو باپ خود بخود آٹومیٹیکلی شریعت میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے. یعنی ایک نابالغ بچے کی ایجوکیشن پہ یا علاج پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر بچے کے قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے. پھر جو بچے کا باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا وکیل ہے, چاہے بچہ اس کو وکیل نہ بھی بنائے, تو باپ کے قبضے میں دینے سے بچے ہی کا قبضہ کہلائے گا. اگر بچہ نابالغ ہے تو خوب سمجھ لیں, پھر بچے باپ کو دے دیا تو وہ بچے کا قبضہ کہلائے گا. لیکن خوب سمجھ لیں جس کا باپ مالدار ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. پھر یہ ضروری ہے کہ اس بچے کا باپ بھی غریب ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر بچے کا باپ مالدار ہے اور بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچہ باپ ہی کا تابع ہوتا ہے. وہ باپ مالدار ہے تو بچہ مالدار سمجھا جائے گا, باپ غریب ہے تو بچہ غریب سمجھا جائے گا. تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا ضروری ہے, اور ملکیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عین اس فقیر کے ہاتھ میں دیں, بلکہ اس کے کسی نمائندے کے ہاتھ میں بھی رقم دی جا سکتی ہے, لیکن نمائندہ اس کو پہلے سے بنانا پڑے گا. اور نابالغ بچہ یا بچی اس کا جو باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا نمائندہ ہوتا ہے پہلے سے شریعت کی نظر میں. یہ مسئلہ بھی یہاں بیان ہو گیا. ایک اور مسئلہ کہ زکوٰۃ کی رقم کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر غریب ہیں, آپ ان سے انگلش پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, جو فیس ان کو منتھلی دینی ہے اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ فیس تو آپ پر پہلے سے ہی ویسے ہی واجب ہو چکی ہے, اس لیے زکوٰۃ فیس کے علاوہ دی جائے گی. جو فیس آپ پر لازم ہے وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا, اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح مسجد کا امام ہے, کمیٹی کی طرف سے امام کی ایک تنخواہ متعین ہو چکی ہے. اب کمیٹی یہ نیت کر لے کہ ہم زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ دیں گے, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیونکہ جب امام سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی تنخواہ دی جائے گی تو وہ تنخواہ تو اس کا حق ہے نا, زکوٰۃ تو حق کے علاوہ چیز ہوتی ہے. تو وہ ہاں تنخواہ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی امام کے ساتھ زکوٰۃ میں تعاون کرنا چاہیں تو الگ بات ہے. تو جو بھی تنخواہ ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی خوب سمجھ لیں. ہاں وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل بیان کی کہ کسی کو وکیل بنا دیا اور وکیل کو زکوٰۃ دے دی, پھر وہ جو چاہے تنخواہ میں بھی دے دے اس کو, لیکن ڈائریکٹ کسی کی تنخواہ میں وہ تنخواہ جو ویسے ہی لازم تھی آپ کے اوپر اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح فیکٹری کے جو ملازمین ہیں, بعض سیٹھ لوگ یہ کرتے ہیں ان ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کی تنخواہ تو ان کو کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے نا وہ تنخواہ, تو تنخواہ الگ سے دیں اور زکوٰۃ پھر الگ سے دیں. بعض فیکٹریوں میں یہ رواج ہے بونس دینے کا, تو بونس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں کہ جی عید پہ کے موقع پر ہم ایک اضافی تنخواہ دیں گے. تو یہ بھی خوب سمجھ لیں, جہاں عرف یہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے اور عرف کی وجہ سے اس کو لازم سمجھا جاتا ہو تو وہ بونس بھی تنخواہ ہی کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا عرف نہیں ہے, کوئی ایسا ملازمین سے ایگریمنٹ نہیں تھا, سیٹھ صاحب بالکل اس کے پابند نہیں ہے کہ ڈبل تنخواہیں دیں, تو پھر وہ جو اضافی بونس ہے وہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ جو رقم آپ پر پہلے سے واجب الادا ہو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی.